हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफ टॉपिक। आज मेरे पास हैं इमरान साहब। इमरान साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस एपिसोड में आए और थोड़े डिफरेंट तरह के टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो डेली जो हमारे टॉपिक्स हैं ये उससे बिल्कुल हट के है। तो हमारा टॉपिक होगा आज का रिज़्क के दरवाज़े। तो सारी डिस्कशन से पहले इमरान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में रिस्क की क्या डेफिनेशन है? अच्छा, रिस्क की जी, डेफिनेशन। रिस्क किसे कहते हैं? समझा जाता है कि मालो दौलत यानी पैसा हाँ रिस्क शान, है। आपने बात अच्छी की, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आम तौर पर ये तसव्वुर किया जाता है रिस्क का मतलब है माल दौलत। हालांकि रिस्क सिर्फ माल दौलत नहीं है, बल्कि रिस्क का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी जो ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी ज़रूरियात आसानी के साथ पूरी हो जाए, वो है रिस्क की फरमानी। अच्छा। आपकी सेहत, आपकी फैमिली, आपकी कोई कारोबार, मुलाजमत, कोई भी काम है आपका, वो उसकी फरामानी का मतलब, ये रिस्क की फरामानी का मतलब है उन सारे कामों में आपकी सहूलियात का हो जाना। अच्छा, वो रिस्क की फरामानी है। सही सही। एक गाड़ी है, पार्क करने जा रहे हैं आप और वो आपको पार्किंग सहूलत से मिल गई, वो रिस्क की फरामानी है। अच्छा, मतलब कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिले, आपको उसमें ज़्यादा तंगी का सामना ना करना पड़े। सही सही। तो इमरान साहब, अब दरवाजे एक एक करके खोलें। कौन से रिस्क के दरवाजे हैं, ताकि हमारी ऑडियंस भी उनको प्रैक्टिस करके वो उनको जो तंगी है रिज़्क में या कोई प्रॉब्लम है तो वो उसका सलूशन ले सकें इस पॉडकास्ट से। देखें, रिस्क के दरवाज़े का मकसद ये था आज के पॉडकास्ट का कि हम बहैसियत मुसलमान, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आमाल बताए हैं हर शोबे के, यानी कि हम एक तरह कहते हैं ना कि इस्लाम एक मुकम्मल मज़हब है, तो उसमें हर चीज़ की कामयाबी का तरीक़ा बताया है। सही। तो जो रिस्क है ये हमें आसानी के साथ, सहूलत के साथ मिल जाए, हर उस शख्स को मिल जाए जो कि चाहता है कि मेरी रिस्क की तंगी दूर हो जाए। उसके लिए जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ सहाबा को आमाल बताए हैं। अच्छा। उसको हम कह लें दरवाज़े बताए हैं, रिस्क के दरवाज़े हैं। तो उन दरवाज़ों में से कोई सा भी दरवाज़ा कोई इख्तियार करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। उसमें जैसे एक सहाबी आए, जैसे स्टार्ट करूँ पहला दरवाज़ा। जी जी। एक सहाबी आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, रिस्क की बड़ी परेशानी है, कोई ऐसा मतलब एक वजीफ़ा बता दें, कोई अमल बता दें ताकि मेरी ये जो रिस्क की तंगी है ये दूर हो जाए। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया ना, वो बड़ा आसान सा तरीक़ा बताया। और आम तौर पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मामले के अंदर कोई लंबी चौड़ी तस्बीहा ज़िक्र ऐसा नहीं बताया जो कि उम्मत के लिए मुश्किल हो, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताया सहाबा को, वो सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था बल्कि क़यामत तक के इंसानों के लिए था। अच्छा। इसलिए कि हर शख्स आ सकता है कमी बेशी के साथ, कोई शख्स कमज़ोर हो सकता है, नहीं कर पाएगा, करे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए आसान वाला रखा है हर शख्स के लिए। तो उन सहाबी को फरमाया क्या, बावज़ू रहा करो। अच्छा। बस बावज़ू रहा करोगे, जब वज़ू में रहोगे तो तुम्हारी तंगी दूर हो जाएगी। अब इसके अंदर ना पैसा खर्च हुआ, ना टाइम, ना कहीं जाना। क्या हुआ, थोड़ा सा बस मशक्क़त हुई, पानी के ज़रिए आपने वज़ू किया। और आम तौर पर वज़ू के करता ही है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जब नमाज ना पढ़ना हो, कुरान पाक ना पढ़ना हो, तब भी आप इसी नीयत के साथ भी वज़ू में रहें। अच्छा। अगर सिर्फ ये अमल कर लेंगे तो तंगी दूर हो जाएगी। अब ये किसने कहा? ये प्रॉफिट ने कहा हमारे। जब प्रॉफिट ने कहा, उनकी बात जो है वो तजर्बाती तौर पर करनी चाहिए, यकीनी तौर पर। यकीनी तो हम यकीन के साथ अगर करेंगे ना तो हमें 100% उसका रिजल्ट आएगा, 100%। सही। तो बड़ा आसान सा, अब ये हर गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। जी जी बिल्कुल, बड़ी सहूलत के साथ कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये अमल इख्तियार करें, और सहाबा ने इख्तियार किया और उनकी जो है ना रिस्क की तंगी दूर हो गई। सही। चलें दूसरा दरवाज़ा आने दें। अच्छा, दूसरा दरवाज़ा। असल में मुख्तलिफ सहाबा को बताया ना, एक मौके पर एक सहाबी आए और उन्होंने
ایسے ہی فرمایا کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی عمل بتا دیجئے. تو اس پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو ایک اور دوسری بات بتائی ہے نا. کیا فرمایا کہ جب بھی تم گھر میں داخل ہو ہے نا، گھر میں جب ہمیں ویسے داخل ہونا چاہیے تو ہمیں سیدھے پیر سے اور بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو جب ہم گھر میں داخل ہو گئے تو 3 عمل بتائے. کیا کرو کہ گھر والوں کو سلام کرو خوش اخلاقی کے ساتھ، دوسرا درود شریف پڑھو، اور تیسرا سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ہے نا، یہ ایک ایک مرتبہ پڑھ لو. اچھا اچھا. یہ بتا دیا. اس صحابی نے کیا کیا، اس پر عمل شروع کر دیا. تھوڑے دنوں کے بعد صحابی سے ملاقات ہوئی. کیا رہا؟ کہنا یا رسول اللہ میں نے یہ آپ کا بتایا ہوا عمل اختیار کیا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا، میرے پڑوسی تک سیراب ہو گئے اس سے. ایسی فرمانی ہوئی ہے. اب بتائیں ذرا، ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں بہت سارے آسان طریقے اختیار کرنے کو بتائے ہیں. نفس سے بھاری ہیں اصل میں. نفس سے بھاری بھی کیا ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا. ایسا ہی ہے، شیطان کرنے نہیں دیتا. کہ یار یہ کرے گا تو پھر اس کا یقین دین سے جڑ جائے گا، یہ ایسا ہی ہے، اللہ سے جڑ جائے گا. اس کو اللہ سے نہیں جوڑنا اور دوسرے چکروں میں لگا کے رکھنا ہے. تو یہ عمل اختیار یعنی کیا. اس کے عمل سے جو بلیک ڈارک انرجی تھی وہ بھی ختم ہوگی، سراؤنڈنگ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گیا. ہاں، ایک بندے کے عمل سے پڑوسیوں کو بھی فائدہ ہو گیا. حالانکہ اس نے کیا تو اپنے لیے تھا، بتایا اپنے لیے نا. تو ایسی اس کی وہ ہوتا نا فراوانی ہے، اس کی برکت ایسی ہوئی کہ پڑوسیوں کو بھی برکت ہوئی. تو اس کو اگر ہم آج اختیار کریں گے تو ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا. ویسے بھی ڈیلی لائف میں اچھا ہے کہ گھر آؤ تو پہلے آپ بسم اللہ پڑھو، پھر استغفار کرو، اور پھر درود شریف پڑھو، گھر والوں کو مسکرا کے دیکھو، سلام کرو. یہ تو آپ کی مورل لائک اخلاقیات ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. تو اس کو ہم اختیار کریں تو فائدہ ہوگا. اب ہم نے آج سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. جو نہیں کرتا، جو ان تینوں میں سے کوئی ایک عمل کرتا ہے تو 2 چھوٹ جاتے ہیں، دونوں کو بھی کرے. تینوں کو کرنا ہے، ایک پیکیج ہے نا، پیکیج ڈیل ہے. تو ان تینوں عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ. یقین کے ساتھ کریں گے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں گے. اب دیکھو شان، اللہ پاک پھر کیسے کریں گے یہ ہمیں نہیں پتا. یہ اللہ جانے، اللہ کی قدرت جانے. کہ میں تو پڑھا لکھا اتنا نہیں ہوں، یا میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، یا پھر میرے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں، میری رزق میں کیسی فراوانی ہو جائے گی. تو پر اللہ کی قدرت. اور ایک اور کویسچن بھی آتا ہے کہ آج میں اگر شروع ہوتا ہوں تو کب میرا یہ پرابلم سالو ہوگا. یہ بھی ایک کویسچن آتا ہے اکثر مائنڈ میں. اصل میں اللہ پاک کی قدرت ہے، ہر شخص کے اعتبار سے اس کو دیکھیں گے کہ وہ کب تک اس کی ضرورت ہے. ایک شخص، 2 لوگوں کو سر میں درد ہوا، دونوں نے دوائی شروع کی، یا وائرل ہوا، انہوں نے دوائی، ایک یا 2 دن کے اندر فائدہ ہوا، ایک کو 4-5 دن لگ گئے. دوائی ایک ہی تھی، شفا اللہ ہی نہیں دینا تھا. تو اللہ پاک کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا ٹائم تک تھوڑا سا لے کے چلنا ہے. اصل میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت ساری اللہ پاک حکمتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، بڑی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اختیار کرا تو یہ اب ہم آج اپنی زندگی کے اندر یہ اختیار کریں گے تو یقیناً ہمیں اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. تیسرا دروازہ آنے دیں جی، کھول دیں. تیسرا دروازہ دیکھیں، تیسرا دروازہ تو ایسا ہے جس کے بغیر ہمارے مسلمان ہونے کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے نماز. جی، یعنی مسلمان، کافر اور مسلمان میں جب فرق ہے وہ نماز کا ہے. تو نماز ایسا ہے جیسے جسم میں سر پڑے تو اس کی حیثیت ہے. تو جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، اہتمام ہے نا، ذرا تھوڑا سا طریقے سے، ایک ہوتا ہے چلتے پھرتے جلدی سے پڑھنے، تو جو شخص اہتمام سے نماز پڑھے گا 5 وقت کی، اللہ پاک اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے. ماشاءاللہ. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اب ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں تو ہماری رزق کی تنگی دور ہوگی. اہتمام سے مراد یہ کہ اسپیشل پروٹوکول، اسپیشل کسی یعنی کہ نارمل روٹین سے ہٹ کے تھوڑا. دیکھیں، اس میں اہتمام کو جو ہے نا مثال دی جاتی ہے. کہ مثال دی جاتی ہے کہ روزانہ ہی ہم اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کاروبار جاتے ہیں، تو لیکن ہم ایک عید کے دن تیار ہوتے ہیں. عید کے دن اسپیشل ہمارے کپڑے ہوتے ہیں، نہانا ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، تو وہ اہتمام ہے نا. یا کوئی مہمان آتا ہے کوئی خاص، تو اس کے لیے کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے. اسی طریقے سے نماز کا اہتمام ہو. ٹائم آگے جلدی سے نہیں، نماز کا اہتمام کا مطلب ہے جیسے اذان کا وقت آ جائے تو آپ کا دل فوراً مسجد کی طرف اٹکے جائیں. آپ
اور اخلاص کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں تو کریں گے، پھر اللہ پاک اپنی غیبی قدرت سے جو ہے نا مسائل حل فرمائیں گے. صحیح. تو یہ تو ویسے بھی ہماری ڈیلی کی پریکٹسز ہیں اور اس پہ بھی اپنا ہی فائدہ ہو رہا ہے ہمارا. ہاں یہ نماز کے اعتبار سے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے نا، یہ نماز کا تو بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ الگ ہی ٹاپک ہے. لیکن ہم اس میں سے اس کے جو بینیفٹس ہیں، مطلب کتنے بینیفٹس ہیں، اس میں سے ہم ایک یہ بینیفٹ لے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. صحیح. اچھا عمران بھائی، 3 دروازے ہو گئے، اب چوتھا دروازہ کون سا ہے؟ دیکھیں چوتھا دروازہ، اچھا اب یہ اتنے سارے دروازے ہوتے جا رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف موقعوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال بتائے ہیں. اچھا، اس میں سے کوئی ہم ایک اختیار کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، جتنے دروازے ہم اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنی ہمارے پاس اپرچونیٹیز بڑھتی چلی جائیں گی. تو یہ نہیں ہے کسی ایک کو ہی کرنا ہے. مطلب آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دروازے کھولتے جائیں اور رزق آتا جائے گا. ابھی لاک ہوئے ہوئے ہیں سارے. اب ایک شخص باوضو رہے تو یہ تو کرنا ایک دروازہ کھول دیا، کھول گیا. گھر میں داخل ہوگا تو وہ مطلب جتنے زیادہ کھولے گا اتنے زیادہ رزق آئے گا، بڑھ جائے گا نا. ٹھیک ہے. تو چوتھا ہے سورہ واقعہ کا اہتمام کرنا. اچھا، سورہ واقعہ جو ہے وہ کہنا جو سورہ واقعہ کا اہتمام کرتا ہے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا، ہے نا. تو اس کی بہت فضیلتیں ہیں اور صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے جاتے تھے تو بہت ساری جو صورتوں کا اہتمام تھا اس میں ایک سورہ واقعہ بھی تھی، اس کا ضرور اہتمام کرتے تھے. تو سورہ واقعہ کا اہتمام کریں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، ایک اس بہانے قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور اس کے لیے وہ وضو میں بھی رہے گا ڈیفینیٹلی. یعنی 2 دروازوں کا کام تو ایک ساتھ وضو میں رہے گا. جی، وضو میں رہے گا اور تلاوت بھی کر لے گا، نماز بھی پڑھ لے گا. نماز میں زبانی یاد کر لے، جو حافظ ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نفل کے اندر پڑھ لیں. 3 دروازے، 2-3 کام اسی طریقے سے ہو جائیں گے. تو سورہ واقعہ کا پڑھنا اہتمام سے روزانہ. دیکھیں اللہ پاک کو جو ہے وہ عمل پسند ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو، کنسسٹنسی کے ساتھ ہو. اب یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا ہم کسی ایک دن بیٹھے اور سورہ واقعہ کو 10 دفعہ پڑھ لیا ایک ہی دن میں، نہیں، وہ روزانہ پڑھنا ہے اور کنسسٹنسی سے پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. تو اس کا پھر انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. یعنی کہ دیکھا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے. مانگنے والا پسند ہے، بالکل. بندہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ، یہ جو بندہ ہے نا یہ میرا بندہ بن جائے. لیکن پھر میں دکھاؤں گا میں اس کا رب کیسا ہوں. انسان کو مانگنے والا نہیں پسند بندہ. ہاں انسان ہے وہ، یہی تو فرق ہے بندے میں اور رب میں. ہاں اللہ پاک سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، بندوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. اللہ پاک سے مانگو تو اللہ خوش ہوتے ہیں. کہ رب جانا ہے تو اللہ پاک کی قدرت بہت بڑی ہے. ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی چیز کے، اللہ پاک نے ہمیں کلمہ نصیب فرما دیا اور اسلام کی دولت نصیب فرما دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو مل گئی ہیں. تو یہ بڑی آسانیاں ہیں، اس کے ذریعے ہم اختیار کریں گے تو ہماری سمجھے دنیا کے جو مشکلات ہیں نا وہ آسان ہوتی چلی جائیں گی. ایٹ لیسٹ ہمارے پاس آپشنز ہیں کرنے کے لیے، آپشن ہے جسمانی اور روحانی سکون دونوں تلاش کرنے کے لیے. بالکل ایسا.